अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? मैं जमीर से बशीर अहमद चौधरी जनाब बशीर चौधरी साहब, वालेकुम करता हूँ आपकी खिदमत में और आपके मेहमानों की खिदमत में जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत प्यारा प्रोग्राम है, तो सोई रूह को जगाने का प्रोग्राम मुझे लग रहा है ये। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और आपको तकलीफ पर हिम्मत दे, इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, सुनते रहे। तो जनाब थोड़ी सी तशरीह, एक थोड़ा सा मसला है, वो मैं ज़हन से क्लियर करना चाहता हूँ। इन्ना आप ना कल कौसर का आप अभी तर्जुमा बता रहे थे कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमी औलाद है, और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। कुछ मुसलमान कहते हैं कि हम भी इसमें शामिल हैं क्योंकि हम रसूल की भी रूहानी औलाद है, और इसलिए हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसकी थोड़ी तशरीह कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ सर। जनाब मोहम्मद अली साहब, क्या हाल? माशाल्लाह, अभी कलाम सुना है, कुल जहानों का मालिक मेरा हुसैन है। बहुत अच्छा कलाम था माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसके साथ आवाज, कुल जहानों का बादशाह हुसैन। जी जी हाँ जी, बहुत अच्छा जी। तो मेरे पास भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यकीन जानिए अभी मैंने पहली दफा आपका प्रोग्राम देखा है। जी जी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला कुछ कलाम आपको पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे एक क्वेश्चन है जी, बिस्मिल्लाह। कि पहली बात तो यह है कि रब ताला तो हमारा सच्चा है, हमारा रसूल भी सच्चा है, ऐसा ही है, हमारा हुसैन भी सच्चा है, ऐसे ही है। तो मसला यह है कि अदब की बात हो रही है। जी जी, बिस्मिल्लाह। अदब से बात मैं आपसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा कि क्या जब तक जो एक बिलीव होता है, इसको बिलीव को मैं नेल बोलता हूं, जैसा हम नेल लगा देते हैं किसी के अंदर, ये जो जब तक अगर ये रिमूव नहीं होगा तो क्या हम अदब को आगे लेके चल सकते हैं? जी जी। अगर बिलीव तक ही है, जैसे हजरे अस्वद है हमारा बिलीव है कि ये जन्नत का पत्थर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो मिथ क्रिएट हो चुकी है, जो हम तक पहुंची है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या जो बिलीव का नेल है उसको निकालेंगे? किस तरह निकालेंगे? अगर उसको थोड़ा सा लेके कार्बन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पत्थर 2.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, इसकी हिस्ट्री ये है, और उसको अदब के साथ, लफ्जों के साथ उसका मकाम दे देंगे कि ये है, क्योंकि हमारा रसूल सच्चा है, हमारा रसूल कभी भी झूठा नहीं होता। लेकिन हम तक पहुंचने वाली जो चीजें हैं उसमें हो सकता है कि कुछ कमी बेशी हो चुकी हो, तो क्या इसको हम कार्बन करके उसका जो अदब का जो है लफ्जों के साथ हम उस पत्थर को मकाम दे सकते हैं कि ये पत्थर तेरा मकाम ये है कि 2.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है? जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी हाँ जी। तो थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में कुछ डैडी का लिखा हुआ कलाम लेके आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद अली साहब, इन्होंने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और खुद ही जवाब दे दिया है। मोहम्मद अली साहब, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है, और वो इतना खूबसूरत जवाब आपने दिया है जो मेरा ख्याल है कि हर एक को समझ आ गया होगा कि वक्त की रफ्तार से गर्द पड़ जाती है और झाड़ पहुँच करने से असल सूरत सामने आ जाती है। इसी तरह जो कॉल लेते हैं, लाइन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? लाइन ड्रॉप हो चुकी है, तो वहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करते हैं। आगा, दो सवाल सामने आए हैं। एक तो सवाल हमारे सामने ये आया है कि एक दफ़ा फिर लाइनों की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जनाब माशाल्लाह आपके प्रोग्राम से माजूज हो रहे हैं माशाल्लाह। सईद कमर अब्बास नकवी में कश्मीर से कर रहा हूँ। जनाब कमर अब्बास नकवी कश्मीर से, बिस्मिल्लाह। जी, आपकी खिदमत में, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज आपका मौजू माशाल्लाह बहुत प्यारा मौजू है जो अदल पर है,
اور اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہم بھی سرکار قائم عالِ محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ ایک عقیدت بسم اللہ جلدی کیجئے، بہت ساری لائنیں پیچھے ہیں. بسم اللہ. اسلام آباد کے واقعے کی میں سب سے پہلے جو ہے نا پوری جو ہے نا امت مسلمہ کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اور اس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم کو اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرنی ہوگی، اور موجودہ جو ناکام حکومت ہے اس سے ہم کو جو ہے اپنے دفاع کے لیے اپنا حق جو ہے وہ لینا ہوگا. اور اس کے بعد میں عدل پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اصول دین میں ہم جو شیعہ خیر البریہ ہیں اور اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہے، تو جو عدل ہے اللہ کے مثلاً توحید کے عقیدے کے ساتھ فوراً جو ہمارا عدل کا عقیدہ ہے یعنی کہ اصول دین میں، تو عدل یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ ہی ھذا عدل، کہ تمام جو عالم جہاں ہیں اس میں جو بھی ذات وحدانیت کے ماننے والے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وہ ذات وحدانیت کو، ذات توحید کو، اللہ کو وہ اپنے اپنے اس کے مطابق مانتے ہیں. لیکن جو اللہ ہے جس کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہم مانتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے 1,01,24,000 انبیاء کو خلق کیا ہے، تو اب اس اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے جو دنیا میں ایک تھیوری بھیجی ہے جس کے لیے آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک یعنی جو اس کا قانون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو من عرف نفس فقد عرف ربک، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ گفتگو کر رہے تھے. مجھے تھوڑی سی لائن ڈراپ کرنا پڑتی ہے، بہت سارے حضرات پیچھے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ قبلہ میں ناصر عباس. جناب ناصر عباس صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں اور ماشاءاللہ پروگرام بہت خوب چل رہا ہے. جی ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو آپ کی مہمان جناب عباس قمی صاحب کو اور ببرک علی صاحب کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو بھی سلام. ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، انداز ہے گفتگو. جی ماشاءاللہ. آپ کا انداز ہے گفتگو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور ببرک علی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. مولا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. جزاک اللہ ناصر صاحب. محمد کا تو میں آپ کا نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو دعائیں دینا چاہتا ہوں. جی ماشاءاللہ کیونکہ آپ کے پاس ایسے مہمان بیٹھے ہیں میں انہیں سننا چاہتا ہوں، تو میری طرف سے بہت بہت مبارک اور آپ کو بہت سی دعائیں. بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت جناب ناصر عباس صاحب بولٹن سے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس جناب سید قمر عباس نقوی صاحب. اگر آپ موجود ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے تو میں تھوڑی سی وضاحت فرما دوں کہ عدل بعد میں ہماری ایک بہن جو شامل ہوئی تھی مردان سے، انہوں نے سمجھا کہ یہ پروگرام ادب اور عدل کے اوپر ہے. اصل میں یہ ادبی پروگرام ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہر بدھ کو رات کو 10 بجے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ پیش ہوا کرے گا. اور ابھی کیونکہ ابتدا ہے تو ہم نے آج کے پروگرام میں گفتگو علامہ صاحب کے توسط سے یہ کی تھی کہ ادب کیا ہے اور خدائے بزرگ و برتر ایک ذات اعلیٰ دنیا کا بہترین سب سے بغیر شک و شبہ کے سب سے بڑا ادیب، سب سے بڑا مصور، سب سے بڑا شاعر اور سب سے بڑا تخلیق کار ہے. لہذا اس کو ہم نے لیا تھا اور موضوع سخن ہے آج کا ادب، اور اسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں 2 سوالات ہمارے پاس آ چکے تھے، ان کی طرف مولانا صاحب کی توجہ فرماؤں گا کہ بعض احباب مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فاطمی ہیں، امت میں شامل ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کل کوثر کے حوالے سے. اور دوسرا سوال کا جو تھا وہ یہ تھا کہ
حقیقی چیزوں کے ساتھ بہت کچھ تحریف اور بہت کچھ دوسری اشیاء مثلاً کیل کے ساتھ زنگ شامل ہو جاتا ہے. تو تاریخ اور حقیقت کے ساتھ جو چیزیں شامل ہوگی ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, جس سے دراصل ان کا نقطہ یہ تھا کہ ہم آپس کی نفرتیں دور کر کے محمد و آل محمد اور خدائی یکتا کو کیسے پہچانیں اور اس تک کیسے پہنچے. اگر آپ ان دونوں سوالوں پہ میں دوسرے سوال کا جواب پہلے عرض کروں گا کہ حقیقت چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ادب ہے اور ہم قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں یا حدیث صحیح کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں وہ تو لا ریب ہے, بے عیب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ سارا کچھ واضح طور پر بیان اس میں ہو جاتا ہے. اور قرآن خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے, خداوند عالم خود فرماتا ہے ہم نے اسے نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب خدا حفاظت کرنے والا ہے تو پھر اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا, اور جو آیاتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لا ریب ہیں اور بے عیب ہیں. چونکہ ابھی تک جو ادبی گفتگو ہماری ہوئی قرآنی واقعات پہ ہوئی, یہ تو بات ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا نے خود اس میں ذمہ لیا ہے. دوسری بات جو ہمارے بھائی نے جرمنی سے فون کر کے کی کہ کیا امت بھی اس انا اعطیناک الکوثر میں شامل ہے, تو میں عرض کروں امت, ساری امت مصطفیٰ ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے امت میں آتے ہیں. اب ظاہری طور پر جو دشمن آل محمد ہے تو پیغمبر کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا میرا ٹکڑا ہے, جو اس کا دشمن ہے جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بلکہ فقط سیدہ سے نہیں, پوری اہل بیت کے لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے. اگر یہی بات کر لے کہ جو علی کا دشمن ہے وہ پاک پیغمبر کا دشمن ہے, اور جو پاک پیغمبر کا دشمن بنا ہوا ہے کیا وہ امت میں شامل نہیں؟ امت میں شامل ہے, امت سے آپ نہیں نکال سکتے اسے. ہم وہ امت میں ہے لیکن سیدھی راہ پہ نہیں ہے, صراط مستقیم پہ نہیں ہے. صراط مستقیم یہی ہے کہ وہ اس امت جو جیسے وہ چاہتے ہیں, جو راستہ بتایا گیا ہے اسی پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. ویسے یہ صورت بھی بتا رہی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیرا دشمن ہے دشمن, لیکن دشمن ہونے کے باوجود وہ امت محمد ہے, وہ امت سے باہر نہیں. اگر کل کو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, مومن ہو جائے, تو وہ امتی نہیں ہو جائے گا, وہ امتی ہے. جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو جب ابن ملجم نے ضرب لگائی تو مولانا نے فرمایا اسے شربت جو میرے لیے لائے ہو وہ اسے دے دو. تو صحابیوں نے کہا مولا یہ تو آپ کا قاتل ہے. تو امام نے فرمایا یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں تو اس کا امام ہوں نا, میں تو اس جیسا نہیں ہوں, میں تو اس کا امام ہوں. جیسے میں تمہارا امام ہوں ویسے میں اس کا بھی امام ہوں. کال لیتے ہیں ناظرین, کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عبد الرحمن بات کر رہا ہوں جی, ہمبرگ جرمنی سے. جی جی, بہت اچھا پروگرام ہے اور کافی معلوماتی پروگرام ہے جی. بسم اللہ بسم اللہ. امداد باری تعالیٰ ہے, اگر آپ جائز دیں تو میں چند اشعار پیش کروں. جی ہاں, چند مختصر پیش کیجئے کیونکہ بہت ساری لائنیں ہیں, وقت بھی بہت تھوڑا رہ رہا ہے, اور ابھی ہم نے خدائی یکتا پہ دوسرے پروگرام میں بھی بہت تشنگی باقی ہے. بسم اللہ کیجئے. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا, واہ سبحان اللہ, بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. واہ واہ سبحان اللہ. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف, بے شک جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. سبحان اللہ. چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں, واہ. ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. سبحان اللہ. کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص, واہ سبحان اللہ. کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا. واہ سبحان اللہ. تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں, واہ. کس سے کھل سکتا ہے پیچ اس عقدہ دشوار کا. واہ واہ سبحان اللہ. چشم مست ہر ہنسی ہر دم دکھاتی ہے تجھے, جی ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. واہ سبحان اللہ. ہے تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیز تیز, جس سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا. واہ 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 واہ. تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں, بے شک
مگر درما ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا. سبحان اللہ. تھینک یو جی. میں نے چند اشعار پڑھے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب محترم عبد الرحمن صاحب جرمنی سے. تو قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے اس دفعہ بار بار کیونکہ پروگرام ادب اور شاعری کا تھا, ہم نے حوالہ بھی سورہ کوثر کا دیا جو ادبی شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اور اس کی شاعری کا, اس کی مصوری کا, اس کی تخلیق کا, کہ جس کے جواب میں اس نے نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی اعلیٰ تحفہ رسول خدا کو پیش کیا. دل چاہتا ہے آپ تھوڑا سا انا تعینہ کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر رہا تھا کہ انا آتا, جو میرے بھائی نے سوال کیا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امت بھی اس میں شامل ہے. تو یہ طے ہے کہ شامل اس میں صرف وہ ہے جو درود میں شامل ہے, واہ 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 واہ, جو صلوات میں شامل ہے. سبحان اللہ. اس میں صرف وہ ہستیاں شامل ہیں جن پر درود پڑے بغیر کسی مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس میں اور مفسرین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تفاسیر کو, کسی نے بھی نہیں لکھا یہ ساری امت اس میں شامل ہے, کیونکہ انا اعطینا کل کوثر, ہم نے تمہیں خیر کثیر, بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو ساری امت خیر کثیر نہیں ہو سکتی. امت میں تو یزید جیسا لعین بھی ہے, شمر جیسا لعین بھی ہے. اور آج کل کے ہمارے حکمران دیکھ لیں, آج جو ہمارے بھائیوں نے تعزیت بھی کی, ہم نے بھی تعزیت کی, تعزیت کرتے ہیں, جو آج بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, تو کیا یہ لوگ خیر کثیر ہیں؟ نہیں. خیر کثیر وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. جو اہل ذکر ہیں, جو عالم علم لدنی کے وارث ہیں, وہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں شامل ہیں, دوسرے اس میں شامل نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ناظرین آپ نے انا تعینہ کے اوپر علامہ صاحب کی گفتگو سنی. دل چاہتا ہے کہ جس ہستی کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا, اس مخدومہ جنت, خاتون جنت, ام الائمہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ہم ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ببرک علی صاحب سے کہ وہ اس اپنا ہدیہ عقیدت جناب سیدہ پیش فرمائیں. جناب ببرک علی صاحب. جناب سیدہ کی ذات پہ ایک دفعہ سب مل کے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. راضی یا مرضی یا خورشید فلک ہے زہرا, راضی یا مرضی یا خورشید فلک ہے زہرا, راضی یا مرضی یا خورشید فلک ہے زہرا, فخر کونین محمد کی جھلک ہے زہرا, راضی یا مرضی یا. ایک جبریل گدا گر نہیں گھر کا تیرے, ایک جبریل گدا گر نہیں گھر کا تیرے, ایک جبریل گدا گر نہیں گھر کا تیرے حسنین کا در زیب ملک ہے
زہرا راضیہ مرضیہ. اوڑھ کر پاکوں نے دیکھو یہ بتایا ہم کو. اوڑھ کر پاکوں نے دیکھو یہ بتایا ہم کو. اوڑھ کر پاکوں نے دیکھو یہ بتایا ہم کو. ذکر چادر کا تیری حشر تلک ہے زہرا راضیہ مرضیہ. پورا قرآن مسلمانوں کو سمجھاتا ہے. پورا قرآن مسلمانوں کو سمجھاتا ہے. پورا قرآن مسلمانوں کو سمجھاتا ہے. دین اسلام کی ہر نوک پلک ہے زہرا راضیہ مرضیہ. قبلہ صاحب شعر ہے. بسم اللہ. جھلملاتے جو ستاروں میں نظر آتی ہے. جھلملاتے جو ستاروں میں نظر آتی ہے. جھلملاتے جو ستاروں میں نظر آتی ہے. وہ تیرے نور کی بس ایک جھلک ہے زہرا راضیہ مرضیہ. اور کائنات کی قیمت کا شعر ہے قبلہ صاحب. چار جو چاند لگاتا ہے عقیدے میں حضور. چار جو چاند لگاتا ہے عقیدے میں حضور. چار جو چاند لگاتا ہے عقیدے میں حضور. حسن اسلام کے ماتھے کا تلک ہے زہرا راضیہ مرضیہ. خورشید فلک ہے زہرا راضیہ مرضیہ. خورشید فلک ہے زہرا فخر کونین محمد کی جھلک ہے زہرا راضیہ مرضیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و ناظرات، بہت خوبصورت انداز میں محترم ذاکر اہل بیت ببرک علی بھٹی صاحب نذرانہ عقیدت بحضور خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اب وہ لائنوں کا سلسلہ منقطع کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارا پروگرام تشنہ رہ جائے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ ایک ایسی عظیم تر ذات ہے
جس کے اوپر جتنا بولا جائے، جتنا لکھا جائے، جتنا کہا جائے، جتنا سنا جائے کم ہے۔ میرے جتنے بھی سامعین، ناظرین، ناظرات اس وقت ٹیلی فون کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ان کی دلچسپی سے اور ان کے خوبصورت سوالات سے یہ ضرور اندازہ ہوا کہ وہ خدا یکتا، خدا بزرگ و برتر پہ اس ہونے والے اچھوتے پروگرام پر نہایت ہی دلچسپی رکھتے ہیں اور نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اذہان میں قدرت کے لیے، اس لازوال شخصیت کے لیے جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ سجائی دیتی ہے، مگر جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جو اول ہے جو آخر ہے، جو عدیم ہے جو قدیم ہے، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، اس کی ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ اپنا وہی جذبہ، وہی سنسنی، وہی دلچسپی، وہی محبت رکھتے ہیں جو ہر ایک دل میں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اوپر ہم آ چکے ہیں۔ قرآن جو خدا بزرگ و برتر کی ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں، جس کی زیر زبر پیش ہر چیز ایسا ہی ہے جیسے اس نے جبرائیل اسلام کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اکٹھا ہوا اور اس کی ایک ایک صورت، ایک ایک لفظ جس طرح اصل میں اترا تھا اسی اصل حقیقت میں مرتب ہو کے آج ہمارے سامنے ہے، اور جو ہم سب کو، ہمارے سینوں کو رونق اور نور بصیرت بخشتا ہے۔ اس الہامی کتاب میں خدا تعالیٰ کی جہاں پر ایک تعریف ہے، وہیں پہ خدا تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہم سب کو سبق دینے کے لیے نہایت سبق آموز، نہایت بہترین واقعات اور داستان رقم کی ہیں، ایسی خوبصورت داستان رقم کی ہیں جن پہ ہزاروں کروڑوں الفاظ، کتب، فلمیں تحریر کی جا چکی ہیں، بنائی جا چکی ہیں۔ وہ سلسلہ جب سے کتاب آئی، جب سے 1400 سال ہو چکے اس کتاب کو آئے، تب سے یہ سلسلہ جاری ہے، تب سے اس کی تفاسیر کی جا رہی ہیں، تب سے ان داستانوں کو رقم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا بھی آج کا پروگرام خدا تعالیٰ رب العالمین کو اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اسے بحیثیت ایک ادیب، ایک مصور، ایک شاعر، ایک عالم، ایک تحریر، ایک مصنف کے طور پہ اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جاری و ساری ہے۔ تو کیوں نہ ناظرین کرام اور ناظرات کرام، ناظرین و ناظرات، آج آپ کی دلچسپی کے لیے اس آخری حصہ میں ہم اس وحدہ لا شریک اللہ جس نے کہ ہمیں پیدا کیا، ہمیں خلق کیا، یہ جہاں بنایا، یہ دنیا بنائی، اس نے ہماری ہدایت کے لیے جس خوبصورت انداز سے داستانیں جس خوبصورت انداز سے لکھی اور جس خوبصورت انداز سے ہمیں پیش کی، جس خوبصورت اندازوں سے وہ ہم تک پہنچی، ان داستانوں کو ہم موضوع گفتگو لائیں۔ سب سے خوبصورت داستان، اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس میں بنی آدم، رسول خدا، بنی اسرائیل، لوط، حضرت نوح، حضرت یوسف، کون کون سے قصے ہیں، فرعون، بے شمار قصے ہیں، کیا کیا نام لوں۔ ایسی ایسی داستانیں اس کے اندر تحریر ہیں کہ جن کو ضبط تحریر لاتے ہوئے، جس کو سناتے ہوئے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے آخری حصہ میں اپنے معزز مہمان قبلہ جناب عباس علی قمی صاحب، ذاکر اہل بیت، خطیب آل عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی مختلف داستانوں میں سے آج ہمیں داستان بنی اسرائیل کے متعلق روشنی ڈالیں، اور اپنے موضوع سخن کو جناب بنی اسرائیل کے متعلق ہمیں ارشادات و نور بصیرت سے منور فرمائیں۔ جناب قبلہ عباس علی قمی صاحب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خداوند عالم کے صاحب صحیفہ، صاحب کلمہ اور دوسرے اول العزم نبی و پیغمبر ہیں، ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، ان سے یہ چلی بنی اسرائیل۔ اور جس دور میں جو واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے اور قصص القرآن، قصص الانبیاء میں موجود ہے، اس دور کا جو ظالم فاجر بادشاہ تھا فرعون،
فرعون اور نمرود دو نام ایسے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے اور وہ کہلواتے تھے کہ ہم خدا ہیں. بنی اسرائیل کی قوم پر بہت ظلم ہوئے. فرعون بہت ظلم کرتا تھا اور ظلم کر کے کہتا تھا مجھے خدا مانو. اور جب اسے نجومیوں نے بتایا کہ اسی بنی اسرائیل کی قوم سے کوئی بچہ ہوگا جو تیری حکومت کو تہس نہس کرے گا، تو روایات میں ملتا ہے، قصص القرآن میں لکھا ہے کہ 70,000 سے زائد بچوں کو فرعون نے قتل کروا دیا کہ کہیں یہ بچہ نہ ہو، کہیں یہ بچہ نہ ہو. کئی ہزار حاملہ خواتین کو مار دیا، کئی کے جو ہے نا حمل ضائع کروا دیے کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ خداوند عالم کا کمال تھا، یہ اس کا ادب تھا، یہ اس نے دکھانا تھا کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم سے دنیا میں آئے تو اسی کے گھر میں پرورش پائی. یہ عجیب کہانی ہے، ایسی داستان کوئی سوچ نہیں سکتا جو قرآن کریم نے بیان کی اور جو حقیقت ہے، کیونکہ یہ لاریب ہے، بے عیب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور کی حضرت آسیہ جو دنیا کی افضل ترین خواتین میں سے ایک ہیں، حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. پروان چڑھنے لگے، وقت گزرتا گیا. میں نے عرض کیا کہ پوری روئے زمین پہ حکومت تھی فرعون کی. جب پروان چڑھ گئے، سارا کچھ منزل مقام تک پہنچ گئے، سارے معاملات گزرتے گئے، سارے معاملات گزرتے گئے، وحی آتی گئی، طور سینا میں جاتے تھے، خداوند عالم سے گفتگو ہوتی تھی. وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم کو اس فرعون کی حکومت سے نجات دینا چاہتا ہوں. یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تم خدا یکتا کے ماننے والے ہو، میں تم کو اس سے آزاد کرانا چاہتا ہوں. تو تاریخ میں، روایات میں یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے. جب چلے تو فرعون کو فرعونیوں نے بتایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے بھاگ رہا ہے. تو قصص قرآن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے چلا. یہ ایسا واقعہ ہے، کئی فلمیں اس پہ، کئی سیریز بن چکی، فلمیں بن چکی، کئی ہزار صفحات پر یہ ساری باتیں لکھی جا چکی اسی موضوع پر، لیکن پھر بھی زبان نہیں تھکتی چونکہ قرآن کا واقعہ ہے. ہر دفعہ ایک علیحدہ لطف و مزہ ہوتا ہے اس کا. جب چلے، پیچھے فرعون کا لشکر چلا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں. یا آگے کیا دیکھتے ہیں کہ دریا ہے. آگے دریا دیکھا، پیچھے فرعون کا لشکر دیکھا تو موسیٰ کی قوم پریشان ہوئی. تو موسیٰ کی قوم میں سے چند لوگوں نے کہا لامدرکون، اے موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا. تھے موسیٰ کے ماننے والے، تھے موسیٰ کے صحابی، تھے موسیٰ کو نبی ماننے والے، لیکن اسی موسیٰ کو کہنے لگے موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا. تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے ہیں جو نبی کی صحبت میں رہ کر بھی صحیح پرورش نہ پا سکے. جب کہا موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا تو موسیٰ پریشان ہوئے. نبی خدا کا پریشان ہونا تھا. وہی خدائی فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ پانی پہ اپنے عصا کو مار. جب موسیٰ نے پانی پہ اپنے عصا کو مارا، پانی شک ہوا، راستہ بنا. اب یہ قوم ایسے ماننے والی نہیں تھی. یہ کہنے لگے ہم 12 قومیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، ہم علیحدہ راستے سے گزریں گے، ہم ایک راستے سے نہیں گزریں گے. تو تواریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بنائے. جب 12 راستے بن گئے تو پھر کہا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہم تو اس راستے سے گزر رہے ہیں، ہم کیسے پتا چلے کہ یہ والے بچے ہیں یا نہیں. تو درمیان میں روایات میں لکھا ہے باریاں بنائی گئیں تاکہ ادھر والے دیکھ سکے ادھر کا کیا حشر ہوا، ادھر والے دیکھ سکے ان کا کیا حشر ہوا. تو موسیٰ اپنے دور کے اچھے امام اپنے لشکر اپنے قوم کو لے کر 12 راستوں سے گزر رہے تھے. جب وہ گزر رہے تھے، جب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا تو فرعون اپنا لشکر لے کر دریا کے اوپر پہنچا. اب فرعون نے سوچا یہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ تو گزر سکتا ہے، میں کیوں نہیں گزر سکتا. اس نے بھی اپنے لشکر کو ڈال دیا. تو تاریخ لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری آدمی دریا سے باہر نکلا، فرعون کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا. جب دریا میں داخل ہوا تو وہ اللہ
जिसने पानी को हटाया था उसने पानी को मिला दिया, फिरौन गर्क हो गया। मूसा अपनी कौम के साथ अपनी कौम को लेकर बच गए। तो मैं अर्ज करता चलूं, मूसा थे अपनी कौम के अच्छे इमाम, फिरौन था अपनी कौम के लिए बुरा इमाम। इमाम बुरे भी हैं, इमाम अच्छे भी हैं। मूसा अपनी सारी कौम को लेकर बच गए, दर हालांकि मूसा की कौम में वो भी थे जो कह रहे थे लमुद्रकून, ए मूसा तूने हमें मरवा दिया, लेकिन फिर भी बच गए। और फिरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया, जिसके बारे में कुरान कहता है मोमिनुल आल फिरौन, के आल फिरौन में, फिरौन के लश्कर में मोमिन भी था लेकिन गर्क हो गया, लेकिन था बुरे इमाम के साथ। मूसा की कौम में सारे अच्छे नहीं थे लेकिन बच गए क्योंकि अच्छे इमाम के साथ थे। तो पता चल गया, कुरान यही बातें बताता है, यही हिदायत देना चाहता है कि देख लो, खुदा फर्दन फर्दन किसी के अमाल को नहीं देखता, देख ये रहा है कैसे अमाल के साथ आया है, कैसे इमाम के साथ आया है। अगर इमाम अच्छा है तो बच जाओगे, अगर इमाम अच्छा नहीं है तो बच नहीं पाओगे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत अच्छे कमाल के वाकयात जो मिलते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया से निकल गए। इसके आगे मारूफ वाकयात हैं, सारे मिलते हैं कि अल्लाह ने कहा, ए मूसा 30 रातों के लिए तू तूरे सीना पे चला जा। पहले 30 रातें कहा, फिर 10 रातें इजाफे हुई। जब वो गए, पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना वसी मुकर्रर करके गए। हुआ ये, जब वो गए तो सामरी जादूगर ने वही अकल इस्तेमाल न की, मूसा के मानने वालों ने, वो जो कह रहे थे लमुद्रकून तूने हमें मरवा दिया, उन्हीं की वजह से जब मूसा तूरे सीना पे गए, सामरी जादूगर ने उनको गुमराह कर दिया, वो गोसाले की परस्तिश करने लगे। यही वाकयात अल्लाह ताला ने कुरान में शामिल किए हैं ताकि वो हमें बताए कि आइंदा के लिए होशियार रहना, जो तौर तरीका जो पैगंबर आजम जो नबी खुदा बता के गए हैं उस पे रहना। अगर तुम उस तरीके पे ना रहे तो जैसे मूसा की कौम दरिया से बचने के बावजूद उसके अक्सर लोग गुमराह हो गए थे, कहीं तुम गुमराह ना हो जाना। जो तरीका कुरान यही बता रहा है, एक एक वाक़े को बताने का मकसद यही था कि सीख लो, समझ लो। कौम लूत से सीख लो। लूत की बीवी आखिरी टाइम तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ थी। हुक्म खुदा हुआ कि आप इनसे कहना पीछे ना देखो, पीछे अजाब हो रहा है। पैगंबर खुदा का हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हुक्म भी था, लेकिन फिर भी हुक्म अदूली की हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेगम ने, बीवी ने, उसके बावजूद वो पत्थर बन गई। अल्लाह ने बताया, जो भी पैगंबर की, मेरे नबी के हुक्म की अदूली करे, चाहे वो बीवी हो, चाहे कोई सहाबी हो, चाहे कोई मानने वाला हो, मैं उसको माफ करने वाला नहीं हूं। ये कुरान के सारे वाकयात यही बताते हैं, यही बताना चाहते हैं। दास्तान यूसुफ और जुलैखा को देख लें, खिलकत आदम और हव्वा को देख लें, आदम और हव्वा की जुदाई को देख लें। ये जो सारे वाकयात कुरान करीम ने बयान किए हैं, ये हमारे लिए हैं। हम इससे सबक हासिल करें ताकि हमें पता चले हमें किस तरह चलना है, हमें किस तरह इताअत पैगंबर आजम करनी है, इताअत खुदावंद आलम करनी है। इताअत खुदा क्या है? इताअत खुदा यही है, मैं युत रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसी ने खुदा की इताअत की। खुदावंद आलम ने भेजा, पैगंबर आजम ने फरमाया, और सारे वाक़यात कुरान करीम में आ गए हमें यह सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि तुम जो पैगंबर फरमा रहे हैं उसी पे अमल करो, और उसी के अमल करते हुए तुम सिरात मुस्तकीम पे कायम रह सकते हो और तुम्हारी आकिबत, तुम्हारी आखिरत संवर सकती है। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में बनी इसराइल के मतलब जो दास्तान गोई कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने की, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों की हदायत के लिए और हम लोगों को इबरत दिलाने के लिए उसको हम तक पेश किया और बताया कि अल्लाह ताला किस तरह अपने चाहने वालों की, अपने अताअत गुज़ारों की मदद फरमाता है और किस तरह
وہ اپنے دشمنوں کی بےخنی کرتا ہے، یہ داستان اس کی ایک عجب ترین مثال ہے۔ جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے، عجیب معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی یہ عزیز ترین قوم آخر تک، اور نہ صرف آخر بلکہ آج تک، کہ جس وقت ہم اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ساری قوموں سے آگے ہے۔ مگر ناظرین و ناظرات، ہم جو اپنے آپ کو افضل ترین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین قوم، وہ رسول جس کو رسول آخر، جس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جو اپنے دشمنوں کو بھی نہایت ہی محبت اور احترام اور نہایت ہی ادب کے ساتھ بلاتا تھا، پیش آتا تھا، جو اپنے سر پہ کوڑا پھینکنے والوں کی جا کے بھی خیریت دریافت کیا کرتا تھا، جس نے ہمیں ہدایت کی کہ دیکھو اپنے دشمنوں کو بھی برا مت کہو، تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو بھی غلط اور اس کے ساتھ بھی ناجائز بات نہ کریں۔ اسی عالمین رحمت للعالمین کی امت ہوتے ہوئے بھی آج جس طرح اسی قرآن اور اسی محمد کے نام لے لے کر جس طرح ہم نے ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کیا ہے، اور بات تو اب ذلیل و رسوا کی نہیں بلکہ قتال کی ہے، کہ کتاب خدا وہ ہمیں درس رحمانیت، درس محبت، درس خلوص، درس اظہار دے رہی ہے، اور ہم اس کتاب کا معنی قتال در قتال لے رہے ہیں۔ کس قدر شرمناک بات ہے کہ آج ہمارا سر نہ صرف رسول خدا کے سامنے شرمندہ ہے، بلکہ اس خدائے بزرگ کے سامنے ہم کس حیثیت سے حاضر ہوں گے کہ جب ہمارے دامن پر اور ہمارے ہاتھوں پر اپنوں ہی کے لہو کے داغ ہیں۔ جہاں جہاں بھی میرے جو بہن بھائی آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ کیا اسلام کا مطلب اظہار وفا، درگزر اور محبت ہے، یا قتال؟ جائزہ لیجئے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ بڑے شوق سے زمانہ سن رہا تھا اور وقت آ چکا ہے آج کے پروگرام کے اختتام کا، ان الفاظ کے ساتھ کہ براہ کرم اسلام کے نام پر محبت پیش کیجئے، محبت سے پیش آئیے، اظہار کیجئے، قربانی دیجئے، نہ کہ جانوروں کی طرح مسلمانوں کو ہی اسلام کے نام پر قربان کریں۔ آج کے مہمان جناب عباس علی قمی صاحب، علامہ قبلہ اور ذاکر اہل بیت ببرک علی بھٹی کے ساتھ آپ سب سے اجازت لوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بدھ رات 10 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔